बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी हियरिंग पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ़ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग दोहे। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूं। तो जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप ज़रा बस कर दें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। आपके जो तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में
زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فروری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. ایک مزید دوکی صاحب آپ بتائیں مجھے. خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور ایم کیو ایم سے، چونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی آپ کے مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو سپوزڈلی ان کے اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکوں. اس سے میں اگلی بار آپ نے دو سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں، الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرے خیال میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے، جہاں تک نشان کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی بلا دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. جس سے میں دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ویسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں، تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے، آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے، ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے
تاکہ سیاستدان سیاست کرے، عوام کا خدمت کرے، عوام کا نمائندگی کرے، اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے، اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو. یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے. مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے، وہ خود مانے اپنا غلطی، وہ خود توبہ کریں. تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکتے ہیں. طور صاحب، اسد طور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ماضی میں رہے تھے جیسے بھی الیکٹ ہوئے، لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائیں بہت ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر پھانسی دی، کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھو، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوورال جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے. خان صاحب کا کیا موقف رہا کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے، 200 بندہ کو مروا دے، پورا نظام صحیح ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کے بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے. خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے. میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے. پاکستان پیپلز، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے، نہیں، یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں، ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک، بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں، آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے. خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے. جو بھی آج ہو رہا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے، وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا. جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے، آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں، جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے، اپنا غلطیاں پر ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بڑھے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکتا ہے. بلاول صاحب، آپ جو ہیں وہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل
और क्या आपका आप क्या नोनी के सवाल? साथ मेरा बैठ सवाल सकते ये हैं? सर कि जो आपने इंतखाबी सियासत का आगाज़ कर दिया, आसफा साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? और दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल, तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उसका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखें, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा, और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करते हैं, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है कि हम समझते हैं कि जो भी वो फैसला करे वो फैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।